बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे खेल पाकिस्तान में बड़े खतरनाक मरहले में दाखिल हो गया है और अब सूरत हाल वहां पहुंच गई है जहां शायद इस सूरत हाल से निमटने की सलाहियत या काबिलियत इस केयर टेकर सेटअप में भी नहीं है। वो क्यों पहुंची है, किस लिए पहुंची है, किसने पहुंचाई है, उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहरहाल कोई अच्छी खबरें नहीं है। आज भी इमरान खान साहब की बहुत सारी जो अबूरी जमानतें थी या बेल बिफोर अरेस्ट भी जिसको कहते हैं, वो भी खारिज हुई हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात ये करते हैं कि खेल जो है वो खतरनाक मरहले में कैसे दाखिल हुआ है और किसने दाखिल किया। नाजरीन, आपके भी इल्म में है कि जब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में असम्बलियों को तहलील किया गया तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हीले बहाने शुरू हो गए, वजारत खजाना की जानिब से ये हीले बहाने शुरू हो गए। अल्टीमेटली जो है वो मामला कोर्ट में गया। कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अब तक इलेक्शन नहीं कराए गए। वो लोग जिस जो इलेक्शन कराने के जिम्मेदार थे या जिनकी ड्यूटी इलेक्शन कराना थी, उन्होंने वाज़े तौर पर आइन से इनहराफ करते हुए और वो कानूनी और आइनी जिम्मेदारियां जो उन्हें तफवीज़ की गई थी उससे रूगर्दानी करते हुए इलेक्शन ना कराए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मैं समझता हूँ बड़े तहम्मुल का और किसी हद तक गैर ज़रूरी तहम्मुल का मुजाहरा किया गया और इस गैर ज़रूरी तहम्मुल की कीमत भी ये कौम जो है वो बड़ा अरसा बर्दाश्त करेगी। उस पर खैर किसी अलहदा वीडियो में बात करेंगे। लेकिन वो हीले बहाने जो थे, अब वो हीले बहाने यहाँ तक आ गए हैं कि आप आज से कुछ दिन पहले मुश्तरका मफादात कौंसिल ने नई मरदमशुमारी के तहत जो इंतखाबात हैं वो कराने का फैसला किया और अब नई मरदमशुमारी के तहत अगर इंतखाबात होते हैं तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि नई हल्का बंदियाँ की जाएंगी। अब ज़ाहिर है आबादी में इजाफा हुआ है और अगर नई हल्का बंदियाँ की जाती हैं तो पाकिस्तान का आइन क्या कहता है। पहली तो चीज़ ये है कि पाकिस्तान का जो आइन है वो पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 51 है। आर्टिकल 51 में ये बताया गया कि किस सूबे की कितनी सीट्स होंगी। अब यहाँ जो है मजलिस शूरा या पार्लियामेंट हम जिसको कहते हैं, जब उसका इस आइन के तहत बताया गया तो इसमें बलूचिस्तान की जो है वो 14 सीट्स हैं जनरल और 3 खवातीन की कुल 17 सीट्स हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की 35 सीट्स हैं जनरल, 8 खवातीन की हैं और 43 हो गई कुल। और पंजाब की जो है वो 148 सीटें हैं, 35 खवातीन की हैं, कुल जो है वो 183 हो जाती हैं। इसी तरह सूबा सिंध जो है उसकी 61 सीटें हैं, 14 खवातीन की हैं, कुल 75 हो जाती हैं। और जो फाटा का एरिया है उसकी 12 सीट्स हैं और उसके साथ साथ इस्लामाबाद जो है उसकी 2 सीट्स हैं और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए 10 सीटें रिजर्व हैं। ये कुल 342 सीट्स हैं पाकिस्तान की कौमी असम्बली की। अब अगर तो 342 सीटें एज इट इज रहती हैं तो फिर तो इलेक्शन जो है वो हो सकता है। लेकिन नई मरदमशुमारी के तहत बहुत सारे इलाके जो हैं जहां आबादी में इजाफा हुआ है और आबादी में इजाफा होने के साथ साथ जाहिर है सीट्स में भी इजाफा होगा, तो ये आर्टिकल 51 में तरमीम जो है वो जरूरी है इलेक्शन से पहले। ये पाकिस्तान का आइन कहता है, क्योंकि पाकिस्तान के आइन के तहत जो है वो जो सूबे हैं उनकी सीट्स बता दी गई हैं। अब अगर उन सीट्स में रद्दोबदल होता है तो उसके लिए जरूरी है कि फिर आइन में तरमीम की जाए, क्योंकि ये आइन तो कह रहा है कि इतनी सीटों पर इलेक्शन होगा। अब अगर सीटें कम होती हैं या ज्यादा, जैसे पंजाब का बताया गया कि जी 148 सीट्स हैं, अब अगर वो 148 की बजाय 150 हो जाती हैं या 155 हो जाती हैं या 145 हो जाती हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आइन में तरमीम की जाए। और चूंकि असेंबली तो है नहीं इसलिए आइन में तरमीम हो नहीं सकती। तो लिहाजा लगता यही है कि अब ये ऐसी एक गले में हड्डी फंस गई है इन इस केयर टेकर सेटअप को लाने वाले और इससे जो पहले वाले थे उनके गले में, कि जिस हड्डी को ना ये उगल सकते हैं और ना ये निगल सकती हैं। जैसे एक शेर है ना कि गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बड़ी सोच के उलझाई है। तो अपनी तरफ से तो इन्होंने गुत्थी उलझाने की कोशिश की थी, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो बहरहाल इनके गले पड़ गई हैं। तो अब पाकिस्तान में मौजूदा जो सूरत हाल है वो ये है कि चूंकि पार्लियामेंट का वजूद नहीं है, सूबों की असम्बलियां भी खत्म हो चुकी हैं,
تو اب اس نئی مردم شماری کے تحت اگر انتخابات کروائے جاتے ہیں تو اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، اور آئینی ترمیم جو ہے وہ ہو نہیں سکتی اس لیے کہ پاکستان میں اس وقت پارلیمنٹ ہے نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو چیز میں سمجھتا ہوں کو تھوڑی سی اس میں پاکستان تحریک انصاف کو جس کا فائدہ وہ یہ ہے کہ اب جو صدر پاکستان ہے وہ عارف الوی صاحب، ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، ویسے تو صدر بننے کے بعد جو ہے وہ وفاق کی علامت ہوتے ہیں، کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن بہرحال وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اب پاکستان کے جو آئین کا آرٹیکل 41 ہے وہ صدر پاکستان کا جو اختیار ہے یا جو عہدہ ہے اس کو ڈسکس کرتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایک صدر پاکستان ہوگا جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوگا اور جمہوریہ کے اتحاد کی نمائندگی کرے گا۔ اب آگے سے پھر اس کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ بھی بتا دی گئی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک صدر پاکستان کی حیثیت سے انتخاب کا اہل نہیں ہوگا جب تک وہ مسلمان اور کم از کم 45 سال کا نہ ہو اور قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہونے کا اہل نہ ہو۔ اور پھر آگے اس کا انتخاب کیسے ہوگا یہ بھی بتایا گیا کہ صدر شیڈول دوم کے احکام کے مطابق ذیل پر مشتمل انتخابی ادارے کے ارکان کی طرف سے منتخب کیا جائے گا۔ دونوں کے ارکان یعنی پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے، سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان۔ صدر کے عہدے کے لیے انتخاب عہدے پر فائز صدر کی میعاد ختم ہونے سے زیادہ 60 دن اور کم سے کم 30 دن قبل کرایا جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ اگر یہ انتخاب مذکورہ بالا مدت کے اندر اس لیے نہ کرایا جا سکتا ہو کہ قومی اسمبلی توڑ دی گئی ہے تو یہ اسمبلی کے عام انتخابات کے 30 دن کے اندر اندر کرایا جائے گا۔ صدر کا خالی عہدہ پور کرنے کے لیے انتخاب عہدہ خالی ہونے کے 30 دن کے اندر کرایا جائے گا۔ تو اب یہ بات بھی طے ہو گئی کہ صدر جو ہے اس کو اسمبلی میں منتخب کرنا ہے، اور جب تک اسمبلی منتخب نہیں کرے گی ظاہر ہے صدر اپنے عہدے پر ہے، جب تک اس کا جانشین نہیں آئے گا قانونی اور آئینی طور پر صدر مملکت کا جانشین نہیں آئے گا تب تک صدر جو ہے وہ اپنے عہدے پر کام کرتے رہیں گے۔ اور اس موجودہ حکومت نے جو میں لفظ غلط استعمال کر رہا ہوں، اب تو چونکہ کاکڑ صاحب کی حکومت ہے وہ نگران وزیر اعظم ہے، اس سے پہلے جب شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی تو انہوں نے دھڑا دھڑ قانون سازیاں کی تھی، پتہ نہیں ان کی جو لیگل ٹیم تھی وہ نالائق تھی اور انہیں صحیح بتایا نہیں گیا، انہیں صحیح بریف نہیں کیا گیا۔ اب جو قوانین اور جو ایکٹ پاس کیے گئے ہیں 2 دن میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ 58 جو ہے وہ بل پاس کیے گئے تھے، اس سے ہٹ کے 2 بل جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ بڑے خطرناک تھے اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کے جمہوری اداروں کے لیے بھارت وہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی خوفناک قسم کی قانون سازی کی گئی ہے۔ ایک تو قانون سازی یہ کی گئی تھی کہ جو نگران حکومتیں ہیں ان کو بے پناہ اختیارات دے دیے گئے تھے۔ اب نگران حکومت آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ نگران حکومت کا کام ہوتا ہے کہ اس نے جب تک اسمبلی جو ہے وہ وجود میں نہیں آتی اس نے آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کرانے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس نے چلے جانا ہوتا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ لیکن قانون سازی کے ذریعے نگران حکومتوں کو بے پناہ اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ ایک تو وہ انٹرنیشنلی جو ایگریمنٹس ہیں وہ سائن کر سکتے ہیں، مالیات کے حوالے سے فائنینشیل جو ایگریمنٹس ہیں وہ سائن کر سکتے ہیں، پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اب بہت بڑے بڑے منصوبے جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایسے عام طور پر یہ وہ اختیارات ہیں جو کسی منتخب حکومت کے پاس ہوتے ہیں، نگران حکومتوں کے پاس اس قسم کے اختیارات نہیں ہوتے۔ تو انٹرنیشنلی کوئی یہ ایگریمنٹ بھی سائن کر سکتے ہیں، قرضہ بھی لے سکتے ہیں، اس قسم کے اور پروجیکٹس جو ہیں وہ بھی شروع کر سکتے ہیں۔ ایون دین پاکستان کی جو قومی املاک ہیں ان کو فروخت بھی کر سکتے ہیں، پرائیویٹائزیشن کا جو عمل ہوتا ہے یا نجکاری جس کو ہم بولتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ انتہائی خوفناک قسم کی قانون سازی کی گئی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پاکستان میں ایک آرمی ایکٹ میں ترامیم کا بل جو ہے وہ بھی منظور کیا گیا تھا، اور وہ بل کے مطابق پاکستان کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں وہ کسی بھی شخص کو کہیں سے بھی گرفتار کر سکتی ہیں، وداؤٹ وارنٹ اس کی تلاشی لے سکتی ہیں، اس کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ اور پھر اس کی کوئی باز پرس نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ایجنسیوں کو ایک 2 دھاری تلوار دے دی گئی ہے جس کی زد میں جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آئے، اس کی زد میں اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آ سکتے ہیں۔
یہ قانون بنانے والوں نے اتنی جلدی کی کہ وہ ایوان جس سے یہ بل پاس کرایا گیا اس ایوان کو بھی نہیں پتا تھا، بہت کم لوگ موجود تھے۔ اور اب اگر صدر عارف الوی صاحب بطور صدر کے جو آئینی طور پر انہیں اختیار حاصل ہے، ایک تو ان قوانین کو واپس بھیج سکتے ہیں کہ جی اسمبلی اس پہ دوبارہ غور کرے۔ اب ظاہر ہے اسمبلی تو ہے نہیں تو غور ہوگا نہیں، اس لیے وہ قانون ختم ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ 1/4 اراکین کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، کورم جس کو ہم بولتے ہیں، تو اگر صدر پاکستان چاہیں تو وہ اسمبلی کے سیکریٹری سے اس دن کی جو کاروائی ہے جس دن یہ قوانین پاس کیے گئے ہیں وہ طلب کر سکتے ہیں، اس کے فوٹیجز وغیرہ کہ جی ہاں ایوان میں کتنے لوگ موجود تھے اور کتنے لوگوں نے ان قوانین کی منظوری کے وقت ووٹنگ میں یا رائے شماری میں حصہ لیا تھا۔ تو ظاہر ہے وہ فوٹیجز آپ نے بھی دیکھی ہیں، میں نے بھی دیکھی ہیں، پاکستان کی جو اسمبلی تھی، قومی اسمبلی، اس میں اس وقت ایوان میں جو ہے اراکین کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی جب یہ قوانین پاس کیے گئے ہیں۔ تقریباً 70 قوانین پاس کیے ہیں جن میں پاکستان کی عوام کے لیے شاید ایک بھی، شاید نہیں بلکہ یقیناً ایک بھی قانون نہیں تھا۔ کچھ یونیورسٹیز کے تھے اور باقی مختلف اداروں کے لیے قوانین پاس کیے گئے۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کو اختیار دے دیا گیا ہے، آرمی ایکٹ میں جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں، ترامیم کی گئی ہیں، ایک قسم کا اس پورے ملک کو اوپن ایئر پریزن بنا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس میں کوئی تھوڑی سی بہتری کی خبر یہ ہے کہ اب جب تک قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کا انتخاب نہیں ہوتا تب تک عارف الوی صاحب صدر پاکستان کی حیثیت سے اپنے جو فرائض ہیں وہ سر انجام دیتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو شہری عارف الوی صاحب ہیں ان کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، تو اس میں کورٹ نے میں سمجھتا ہوں اب شاید وہ ایکشن لیا ہے جو اب سے پہلے لے لینا چاہیے تھا۔ ایک تو ان کے متعلق یہ رپورٹ طلب کی گئی ہے کہ جی کس بنیاد پر ان کے خلاف 3 MPO کا آرڈر جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ تو سرکاری وکیل صاحب نے جو اس میں اپنی رپورٹ پیش کی، انہوں نے کہا کہ جی پولیس کو یہ معلومات ملی تھی کہ وہ ڈسٹرکٹ کورٹ پر حملہ کر سکتے ہیں، اور اس وجہ سے پولیس نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو رپورٹ بھیجی اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے 3 MPO کے تحت جو ہے وہ 15 دن کے لیے جیل بھیج دیا۔ اب ایک طرف تو یہ رپورٹ ہے اور دوسری طرف جو حقیقت ہے وہ یہ کہ ایک شخص جو 90 دن سے پولیس کی حراست میں ہے، وہ پولیس کو اطلاع کہاں سے مل گئی، وہ کس کے ساتھ منصوبہ بندی کر رہا تھا؟ یعنی یہ مکھی پر مکھی مارتے ہیں ادارے، اور ایک غلیظ اور مکروہ کھیل کھیل رہے ہیں کچھ اداروں کے یا کچھ افراد کے کہنے پر۔ تو امید یہی ہے کہ کل اس میں پھر شہری عارف الوی صاحب کو طلب بھی کر لیا گیا ہائی کورٹ میں، تو امید ہے کہ کل ان کی رہائی ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، 9 مئی کو پاکستان میں جو کچھ ہوا وہ آپ نے بھی دیکھا، ہم سب نے دیکھا۔ تو عمران خان پر مختلف کیسز 9 مئی کے حوالے سے بھی بنائے گئے تھے، کچھ اس سے پہلے بھی بنائے گئے تھے۔ تو توشہ خانہ کیس ہے، کوئی ایک جیل سازی کا، اور دیگر مقدمات میں اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے عمران خان کی 6 مقدمات میں چونکہ وہ پیش نہیں ہوئے، جیل میں، تو اس پر ان کی ضمانت جو ہے وہ خارج کر دی ہے۔ تو اب عمران خان کے خلاف تقریباً 20 کے قریب کیسز ایسی ہیں جن میں ان کی پری اریسٹ بیل جو ہے وہ خارج ہو چکی ہے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ PTI کی ایک بڑی اہم رہنما ہیں شاندانہ گلزار، ان کو بھی پہلے اغوا کیا گیا تھا اور پھر اس کے بعد ان کو ان کی نظر بندی کے احکامات جاری کیے گئے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل IG اسلام آباد کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا، اور جس نے ان کے انفارمیشن دی ہے، ان کے جو نظر بندی کے احکامات کے لیے پولیس آفیسر جو ہیں ان کو بھی طلب کر لیا۔ اور جوڈیشل کمپلیکس میں جو ہنگامہ رہے کے کیسز تھے، 3 کیسز، ان میں بھی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے عمران خان کی جو ضمانتیں ہیں وہ عدم پیروی کی بنیاد پر خارج ہو چکی ہیں۔ ناظرین، عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے لیے ان اداروں کی پلاننگ، اور میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کروں گا کہ کہیں کہیں اس ساری پلاننگ میں جو عدالتیں ہیں وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اس کھیل میں پوری طرح سے شریک ہے۔ اب ایک ایسا شخص جو پاکستان میں ایک بے بنیاد اور جعلی مقدمے میں گرفتار ہے، جس میں سزا سنائی گئی ہے، وہ فالٹ ہے اس مقدمے کا، ٹوٹل جو پروسیجر ہے وہ فالٹی ہے، اور پھر ان کے وکلا پیش ہو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ طلب فرما لیں۔ اب ظاہر ہے جیل سے طلب کرنے کا اختیار جو ہے وہ بہرحال کورٹ کو ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس پہ ورڈکٹ بھی آ چکا ہے وہ آصف زرداری صاحب کیس کے حوالے سے، کہ اگر کسی کیس میں کوئی بندہ اریسٹ ہے اور اس کی ادھر کسی دوسری کورٹ میں پری اریسٹ بیل جو ہے وہ اگر زیر سماعت ہے، تو پھر
اس کا نہ حاضر ہونا جو ہے وہ اس کی بیل خارج کرنے کا باعث نہیں بنے گا، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کی ضمانتیں جو ہیں وہ خارج کر دی گئی ہیں۔ ناظرین، آج ایک خبر کے مطابق نیا بم گرانے کی جو ہے وہ بھی تیاری کی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو 14 اگست کا دن تھا یہ آزادی کا دن نہیں تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پورے ملک میں کریک ڈاؤن کیا گیا، لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھانے اور لہرانے کی وجہ سے ان کے خلاف مقدمات بنائے گئے۔ کل بھی اسلام آباد میں 70 کے قریب لوگوں کو پکڑ کر ان کے خلاف مقدمات جو ہے وہ درج کیے گئے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لے۔ اب یہ پاکستان اس وقت انتہائی معذرت کے ساتھ، اگر کوئی اس کو کسی کو میری بات بری لگتی ہے تو میں ایڈوانس میں معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ پاکستان جو ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان اور لیڈرز ہیں، ان کے لیے پاکستان اس وقت مقبوضہ کشمیر اور فلسطین بنا ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اپنے گھروں پہ جھنڈا لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو اپنی گاڑیوں پر، بائکس پر جھنڈا لگانے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کسی نے جھنڈا لگایا تو پھر اس کو نہ صرف اس پہ تشدد کیا جاتا ہے بلکہ اس کو گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ بھی درج کر لیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، تونسا شریف میں ڈیرہ غازی خان کی تحصیل ہے تونسا شریف، جس کو ضلع بھی بنایا تھا عثمان بزدار صاحب نے، وہاں ایک 10 سال کے بچے کو کئی گھنٹے تک وہاں کے ایس ایچ او نے حبس بجا میں رکھا، اس کو گرفتار کیا رکھا کہ اس کا والد جو ہے اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا۔ جہاں ریاست اور ریاستی ادارے اس قسم کا مکروہ اور غلیظ کھیل کھیل رہے ہوں تو پھر لوگوں کی جو رنج ہے، لوگوں کا جو غصہ ہے، پھر اس کو انتقام میں بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اللہ نہ کرے پاکستان میں صورتحال ہو کہ لوگ جو ہے وہ اداروں کے سامنے آئیں۔ میری دعا ہے کہ ایسا دن پاکستان میں کبھی نہ آئے، لیکن اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب ایک حد تک تو لوگ برداشت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پیمانے صبر جو ہے وہ لبریز ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔